बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जिगर मुरादाबादी से मुतअल्लिक़ कुछ अहम सवाल व जवाबात देखेंगे। तो जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई और वफ़ात गोलकुंडा में 1960 ईस्वी को हुई। जिगर मुरादाबादी का नाम क्या था? तो अली सिकंदर था। जिगर मुरादाबादी का नाम अली सिकंदर था। जिगर के वालिद कौन थे? अली नज़र थे, जो कि साहिब दीवान शायर थे। जिगर की मुलाकात असगर से कब हुई? तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश भी हुई है। रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन किस शायर को कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी को किस शायर के मौरिश आला शाहजहां के उस्ताद थे? जिगर के उस्ताद का नाम क्या था? अमीरुल्लाह तस्लीम था। जिगर ने शराब नवशी किसके समझाने पर तर्क की थी? असगर गोंडवी के। जिगर मुरादाबादी 12-13 साल की उम्र में शराब नवशी शुरू कर दी थी, लेकिन असगर गोंडवी के समझाने पर शराब नवशी तर्क कर दी थी। किसके समझाने पर जिगर ने दाग दहलवी का किरदार आसमानी मुशायरे में किया था? तो फजल अहमद फजली के। कब किया था? तो 1942 ईस्वी में। यादगार जिगर को किसने मुरतब किया? तो मोहम्मद इस्लाम ने। यादगार जिगर को मोहम्मद इस्लाम ने मुरतब किया। किसने कहा कि गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिलाशुबा गज़ल की आबरू हैं? सआदत अली सिद्दीकी ने कहा। एक इसका शेर है कि दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। तो ऐसे जिगर मुरादाबादी का है। जिगर मुरादाबादी के कितने शेरी मजमूए हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो दागे जिगर पहला शेरी मजमूआ है, जो कि 1922 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा है शोले तूर, 1932 ईस्वी में शाये हुआ। तीसरा आतिशे गुल, 1958 ईस्वी में शाये हुआ। किस शेरी मजमूए पर जिगर मुरादाबादी को 5000 रुपये का इनाम मिला था? तो आतिशे गुल पर 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में जिगर मुरादाबादी को आतिशे गुल पर 5000 रुपये का इनाम मिला था। जिगर के दीवान कुलियाते जिगर में दीबाचा किसने लिखा? तो आल अहमद सुरूर ने। एक इसका शेर है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है और इसी शेर के मिसरे से कुर्रतुल ऐन हैदर ने नावल आग का दरिया 1959 ईस्वी में लिखा था। जिगर के मौत की अफवाह कब कब फैली? तो 1958 में पहली मरतबा, 1935 में और दूसरी मरतबा 1958 ईस्वी में। किस शायर की नमाज जनाजा 4 मरतबा पढ़ी गई? तो जिगर मुरादाबादी की। जिगर मुरादाबादी के शेर हैं, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बनाया गया, हमको मिटा सके ज़माना में दम नहीं, हमको मिटा सके ज़माना में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। ये आतिशे गुल से है। ये आतिशे गुल के शेर हैं और ये हमारे यूजीसी नृत्य अरब के निसाब में भी शामिल हैं। हम देखते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था? तो फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था और फिराक तखल्लुस करते थे। फिराक के वालिद का नाम क्या था? तो गोरख प्रसाद था, जो कि इबरत तखल्लुस करते थे। फिराक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 28 अगस्त 1896 ईस्वी को बनवारिया तहसील बांसगांव जिला गोरखपुर में हुई। फिराक की पैदाइश 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई
اور فراق کی وفات 1982 عیسوی کو دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ 1896 میں ایک اور شاعر ہیں جن کی پیدائش سیم ہی ہوئی ہے اور وفات بھی سیم ہے، تو ان کا نام ہے جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی اور وفات 1982 عیسوی ہے، صرف ان کے ڈیٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، ابھی مہینوں کے میں، اور باقی سال میں دونوں کا سیم ہی ہے، 1896 1982۔ جوش ملیح آبادی اور فراق گورکھپوری کی۔ فراق کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو پہلے ناصر اور دوسرے وسیم خیر آبادی تھے۔ کس کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی کا عنصر پایا جاتا ہے؟ تو فراق گورکھپوری کے۔ فراق کس کے دل دادا تھے؟ مصحفی کے۔ فراق کو گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا؟ 1962 عیسوی میں۔ فراق کو پدم بھوشن اور سوویت لیڈر نہرو ایوارڈ کب ملا؟ تو 1968 عیسوی میں۔ 1969 میں فراق کو کون سا ایوارڈ اور کس شعری مجموعہ پر ملا؟ تو گیان پیٹھ ایوارڈ گل نغمہ پر ملا تھا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ گل نغمہ پر 1969 عیسوی میں فراق کو ملا تھا۔ سوال ہے گل نغمہ پر اردو اکیڈمی کا ایوارڈ کب ملا؟ تو گل نغمہ پر اردو اکیڈمی ایوارڈ کب ملا فراق کو؟ تو 1961 عیسوی میں۔ فراق کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ فیلوشپ کب ملی؟ تو 1970 عیسوی میں۔ فراق کو اردو شاعری کا آسکر ایوارڈ کس نے کہا؟ تو محمد حسن نے کہا۔ فراق کو اردو شاعری کا آسکر ایوارڈ محمد حسن نے کہا۔ محمد حسن نے کس شاعر کو اردو کا جانشین کہا ہے؟ تو فراق گورکھپوری کو کہا ہے۔ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ اگلا قول ہے دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمہ کیے جا رہا ہوں۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمہ کیے جا رہا ہوں، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ یگانہ چنگیزی کا قول ہے۔ اگلا قول ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا ہے راشد اور فیض کے بعد جدید نظم نگاری کے معیار پر صرف فراق کی نظمیں پورا اترتی ہیں، یہ قول عزیز احمد کا ہے۔ اگلا قول ہے جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی۔ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ جگر مراد آبادی کا قول ہے۔ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یادیں تازہ رہیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں فراق گورکھپوری کے تصانیف۔ پہلے دیکھتے ہیں شعری مجموعہ، تو ان کے شعری مجموعہ ہیں تحفہ خوستر، یہ پہلا شعری مجموعہ جو کہ 1922 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا ہے شعلہ شاد جو کہ 1945 عیسوی میں شائع ہوئی۔ روح کائنات 1945۔ گل نغمہ، گل نغمہ رباعیوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ گل نغمہ رباعیوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو کہ 1959 عیسوی میں شائع ہوئی۔ گل نغمہ 1959 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اور روپ کس کے رباعیوں کا مجموعہ پوچھا جاتا ہے؟ روپ کس کے رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ تو فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ روپ ہے، اور یہ 1946 عیسوی میں شائع ہے۔ گل نغمہ اور روپ کے بارے میں
زیادہ سوالات بنتے ہیں۔ دھرتی کی کروٹیں نظموں کا مجموعہ ہے۔ غزلستان 1965 میں شائع ہوئی۔ شعرستان 1966، پچھلی رات 1969 اور رمز و کنایت 1947۔ رمز و کنایت 1947، نغمہ نما اور گلہائے پریشاں، جہان فراق، رمز و کنایت، اشعاری فراق گورکھپوری کے شعری مجموعہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں فراق گورکھپوری کے نثری تصانیف۔ اردو کی عشقیہ شاعری تنقیدی کتاب ہے۔ اردو کی عشقیہ شاعری جو کہ 1945 میں شائع ہوئی اور حاشیے تنقیدی کتاب ہے۔ اردو غزل گوئی 1955 میں شائع ہوئی۔ اردو غزل گوئی تنقید پر لکھی گئی فراق گورکھپوری کی کتاب ہے۔ من آنم خطوط کا مجموعہ ہے، 1962 میں شائع ہوئی تھی۔ من آنم بھی کئی مرتبہ ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ من آنم کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو فراق گورکھپوری کا۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس جو کہ ہندی میں شائع ہوئی فراق گورکھپوری کی تنقیدی تصانیف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجروح سلطان پوری کو۔ مجروح سلطان پوری کا نام کیا تھا؟ تو اسرار الحسن خان تھا۔ مجروح سلطان پوری کا نام اسرار الحسن خان تھا۔ مجروح کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو اسرار تھا۔ مجروح کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ 11 اکتوبر 1919 کو اعظم گڑھ میں ہوئی اور ریختہ کے مطابق سلطان پور میں ہوئی تھی۔ مجروح کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 24 مئی 2000 کو ممبئی میں ہوا، یعنی کہ مجروح سلطان پوری کی پیدائش 1919 اور وفات 2000 کو ممبئی میں۔ مجروح کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد حسن خان تھا۔ مجروح کے والد کا نام محمد حسن خان تھا۔ مجروح سلطان پوری کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو ترقی پسند تحریک کے وابستہ تھے۔ مجروح سلطان پوری کی پیدائش 1919 میں ہوئی اور ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی تھی۔ کس شاعر کو غزل کا نقیب کہا جاتا ہے؟ تو مجروح سلطان پوری کو۔ کس شاعر کو غزل کا نقیب کہا جاتا ہے؟ تو مجروح سلطان پوری کو۔ مجروح نے اپنی فلمی زندگی کے 55 برسوں میں کتنے گانے لکھے؟ تو 350 گانے اردو میں اور 3 بھوجپوری میں لکھے تھے۔ مجروح کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو 2 ہیں۔ پہلا ہے غزل 1953 میں شائع ہوئی، دوسرا مشعل جاں جو کہ 1991 میں شائع ہوئی۔ شعری مجموعہ غزل کہاں سے شائع ہوا؟ مجروح کا شعری مجموعہ غزل کہاں سے شائع ہوا؟ تو انجمن ترقی اردو علی گڑھ سے شائع ہوا۔ مجروح نے مجموعہ غزل کا انتساب کس کی طرف کیا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی طرف کیا ہے۔ مجروح نے مجموعہ غزل کا انتساب کس کی طرف کیا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی طرف کیا ہے۔ مجموعہ غزل میں مجروح کے کب سے کب تک کا کلام شامل ہے؟ 1942 سے 1952 تک کا کلام غزل میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے مجموعہ مشعل جاں میں کب سے کب تک کا کلام شامل ہے؟ تو 1942 سے 1988 تک۔ مشعل جاں میں مجروح سلطان پوری کا کلام 1982 سے 1988 تک کا شامل ہے۔ یہ آخری سوال ہے، مجروح کو کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ مجروح کو کون کون سے انعامات ملے تھے؟ تو دادا صاحب پھالکے اور اقبال سمان جو کہ 1992 میں ملا تھا، اور اردو غالب ایوارڈ بھی مجروح سلطان پوری کو ملی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔